बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान मुबारक से गुजर रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम 28 रमज़ान मुबारक में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बरकतें रहमतें समेट रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। वैसे बाय द वे आज जो हमारा टॉपिक है वो भी शुक्र के हवाले से है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं अपनी ज़ात को अगर देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी को अगर देखता हूँ, इस तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को देखें तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप कहेंगे या अल्लाह तेरी कितनी करम नवाजी है, तेरा कितना शुक्र है, तेरी कितनी अनायत है। और हम उसके सामने जितना शुक्र अदा करें सजदा रेज हो कम होगा। एक आयत का मफहूम मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है, आज जो कुछ भी है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से ही है और हमें अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। हमें शुक्रगुजार बंदा या बंदी बन जाना चाहिए। पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है 27 रमज़ान मुबारक को। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है, नेमत है। अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे तो वो हमसे खुश होंगे, हमसे राज़ी होंगे। हम उन अहकामात पे चलेंगे जो हमें बताए गए हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर पाएंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, आज़ादी से हम जो हमें फॉर ग्रांटेड मिल गई है ये चीज़, हम जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पूछिए उन लोगों से जो आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों की, अपनी नस्लों की, अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। फिर पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत जो हमें दी है, हम उसका क्या हश्र कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए कर क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चीज़ से गिला है, मुझे महंगाई मिल रही है, मुझे इस चीज़ का तूफ़ान देखना पड़ रहा है। मैं दे क्या रहा हूँ पाकिस्तान को। अब हम कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्सेस की भरमार दे रहे हैं, टैक्सेस हमारे ऊपर हैं, दे रहे हैं। वो तो दुनिया भर में है, वो तो देने ही हैं, वो हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हमें आदत नहीं है और फिर हमें शोर करने की भी आदत है। हर मुल्क के अपने अपने मामलात होते हैं, हर एक के अपने मसाइल हैं। दुनिया भर में रिसेशन है, महंगाई है, हालात ख़राब है। हाँ जी, ये एक्सेप्ट करने की बात है। यहाँ मामलात कुछ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, उसमें भी हम सब शामिल हाल हैं। मुआशरती तौर पे हम अपनी इस्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें ज़रूर होंगी। कट टू शॉर्ट दिस, पाकिस्तान एक नेमत है, इसका शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। रमज़ान अच्छे गुजारने के लिए हमारी जेब में जो माल था, हमारे घर में जो रिस्क था, हमने जो लोगों को दिया, अल्लाह के दिए में से दिया, ये अल्लाह ताला की नेमतें नहीं तो और क्या हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक भी ये है। बाय द वे, ये भी बताएं कि आपकी अपनी इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसमें आप शामिल रहते हैं। हम पिछले 15 बरस से अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है। करोड़ों लोगों तक दावत दीन का पैगाम पहुंचा रहा है, पैगाम इलाही पहुंचा रहा है, सुन्नत रसूल पहुंचा रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े ख़वातीन व हज़रात सब शामिल हैं। सब के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। कुरान की तफसीर हो, तर्जुमा हो, आयात को पढ़ने पढ़ाने के हवाले से हो, अरबी सिखाने के हवाले से हो, जिसका बहुत खूबसूरत फीडबैक है। सब चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए, मज़ीद सिखाया जाए। और इन 27-28 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड ऐसा बना है कि जो कुरान करीम को सिर्फ पढ़ते थे उसको समझना भी शुरू कर दिया है, अरबी को समझना शुरू कर दिया है। सो खुशबख्त लोग हैं। इसी तरह से कुछ क्रेडिट में पैगाम टीवी की ये चीज़ें भी जाती हैं कि हम आपके शरई सवालात के जवाबात देते हैं, जादू जन्नात के हवाले से जवाबात दिए जाते हैं, ख्वाबों की ताबीर अगर आप जानना चाहते हैं वो बताए जाते हैं, दुनिया भर में जो हो रहा है, हालात हाजरा क्या हैं उनके बारे में बताते हैं। इस्लाही प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इन हज़ारों प्रोग्राम और नशरियात में हम अभी थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। अभी तो सफ़र का आगाज़ है। हम चलते रहेंगे और दीन इलाही सुन्नत रसूल दुनिया के कोने कोने तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट पैगाम टीवी को जाता है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी से मायूस है, अगर अंधेरों में चला गया है और वो वापस नहीं लौट पा रहा, तो कुरानी आयात सुन के, अहदीस सुन के और कुरान करीम का तर्जुमा सुन के ज़िंदगियों की तरफ, कामयाबियों की तरफ वापस लौट आए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग जो हमें डेली अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करते हैं और अपने शरई मसाइल का हल ऑन स्पॉट जानते हैं।
ایک فون کال پہ جان لیتے ہیں, یوٹیوب کے لائیو لنک پہ لکھے گئے ایک سوال کے ذریعے جان لیتے ہیں, اور مفتیان کرام اس کا اسی وقت جواب دے دیتے ہیں. آپ ان خوش بختوں میں شامل ہیں کہ جو دین الہی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, جو سنت رسول کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوی یہ پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ روشن و تر و تازہ رکھتے ہیں جو اسی طرح سے سنت اور قرآن کی بات آگے پہنچاتے ہیں. ہمارا یہی مشن ہے, پیغام ٹی وی کا یہی مشن ہے. آئیے اس دعوت کے کام میں شامل ہو جائیے, دین کے کام میں, خیر کے کام میں شامل ہو جائیے. وہ آپ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں, ہم نشریات دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں, اور ہمیں اس میں معاونین شامل رہتے ہیں اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ان ممبرز کا فگر آپ اپنی اسکرین کے کارنر پہ دیکھ رہے ہیں, 844 844 ہو چکے ہیں. آپ بھی اس نمبر میں شامل ہو کے اس فگر کو بڑھا سکتے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ, عطیات, تعاون کچھ بھی بھیجنا چاہیں پیغام ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر نوٹ کریں, 042-111-700-000, یعنی 0421111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے. ہم سے بات کیجئے. ماہانہ تعاون ہو, سالانہ تعاون ہو, ایک دن کا تعاون ہو, ایک سیگمنٹ کا تعاون ہو, ایک پروگرام, ایک نشریات کا تعاون ہو, یو آر آلویز ویلکم. آپ شامل ہو سکتے ہیں اس خیر کے کام میں. اور آپ یقین جانیے, اگر وہ ایک کلپ, ایک ویڈیو جس میں آپ نے تعاون کیا ہوگا وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ دیکھا جا رہا ہوگا. ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں آسٹریلیا سے, اسپین سے, کینیڈا سے, ناروے سے, اٹلی سے, دنیا کے کونے کونے سے, کہ ہم نے یہ نشریات وہاں دیکھی ہے, ہم نے یہ کلپ وہاں پہ دیکھا ہے. تو اگر دنیا کے کونے کونے تک ایسا کلپ, ایسی ویڈیو جائے گی جس میں قرآن و سنت کے حوالے سے رہنمائی ہوگی, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, یا آپ کے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کی زندگیوں میں خیر آئے گی, آپ کے کاروبار میں, رزق میں برکتیں آئیں گی. یہ سب دین سے جڑنے کے حوالے سے ہے. سو ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. ان خوش بختوں میں شامل ہو جائیے, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجیے. فارمیٹ ہمارا یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں, اور ہم پھر آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے شکر, نعمتیں بڑھانے کا آسمانی نسخہ, نعمت پاکستان, جس کا میں نے سب سے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے. معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں, پھر تعاون کرنے والوں کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ آج تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں فاضل قرات شیخ قاری ریاض احمد عزیز صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, اور عبد القیوم عبد الستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ بالکل بہترین, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں, اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. اچھے لگتے ہیں آپ مسکراتے ہوئے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے آج تعاون کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں. تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ صوفی گروپ آف انڈسٹریز نے, سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل نے, روبی فوم بنانے والے, سی سے واٹر, دارالسلام انٹرنیشنل, ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ, ان کے تعاون سے آج کی نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. بلا تاخیر قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, اور ہم گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر,
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाक अल्लाह काश सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह खूबसूरत आपका अंदाज़ और आवाज़ है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे कुरान करीम के हवाले से, क्योंकि अभी तलावत हुई है। तो कुरान करीम में शुक्र को नेमतों में इजाफे का सबब करार दिया गया है, क्या बयान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जी, कि ए लोगो अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजूँगा, तुम्हें मज़ीद नवाजूँगा। मज़ीद नवाजूँगा। यहाँ से एक चीज़ जो आपने सवाल किया, उस सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो सबसे पावरफुल और ताकतवर ज़ात है, यकीन है। अल्लाह ताला, जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला तू सबसे बड़ा है, उसकी ताकत, उसकी कुदरत जिसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद ताकत का मालिक रब, उसकी एक खूबी है, अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कि वो शकूर है। शकूर का मतलब है कि अल्लाह ताला कदरदान रब है, कि अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के लिए कुछ करता है इखलास से, पूरी तवज्जो और यकसुई से, वो इबादत का कोई काम करे या अल्लाह ताला के लिए कुछ भी करता है, तो अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। अल्लाह ताला जो बंदा उसके लिए कुछ करता है, अल्लाह ताला उसे नवाजता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया कि एक आदमी राह से गुज़र रहा था, रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक कांटेदार टहनी पड़ी हुई है, एक टहनी पड़ी है जिस पे कोई कांटे वगैरह लगे हुए हैं। तो उसने सोचा कि ये जो कांटे हैं ये किसी भी राहगीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सोचकर वो कांटे उसने साइड पे कर दिए, रास्ते से हटा दिए। तो हमारे नज़दीक निज़ामी साहब आप बताएं कि कितना ये मामूली अमल है ना, हम समझते ही नहीं कि ये तो बिल्कुल ही कोई ख़ास अमल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी कदरदान ज़ात है, अल्लाह ताला ने इस अमल को पसंद किया और इस अमल की कदरदानी फरमाई, और इसी अमल की वजह से कि एक आदमी ने राह से कांटे साइड पे कर दिए तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत दे दी, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो इंसान अल्लाह ताला के लिए कुछ भी करता है तो अल्लाह ताला कदरदान ज़ात है। और फिर इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हम जिस खालिक की बंदगी करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो इतनी कदरदान ज़ात है जी। तो हमें भी तो इससे कुछ सीखना चाहिए ना,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم شمار نہیں کر سکتے، جی اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید بھی اس حوالے سے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کوئی بندہ جو ہے وہ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھ جائے لکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اس پہ جتنی نعمتیں ہیں وہ انہیں شمار نہیں کر سکتا، نہیں کر انہیں گن نہیں، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں شاید ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ان نعمتوں کا احساس تب ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے صحت اور تندرستی عطا کی ہے، عام طور پہ یہ ایسی نعمت ہے جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، ہم اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں رہتا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، انسان پر اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا عام طور پہ انسان دھیان ہی نہیں رکھتے، انہیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان میں سے پہلی نعمت الصحہ، انسان کی جو صحت ہے لوگ اس کا جو ہے احساس نہیں کرتے، اور دوسری نعمت الفراغ، کہ انسان کے پاس فرصت ہو، فراغت، تو یہ بھی فراغت اور فرصت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو صحت والی نعمت جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب ہم کسی جو ہے ڈسیبل شخص کو دیکھ لیں، کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں وہ صحت کے کسی مسئلے سے دوچار ہے، اسے کوئی جسمانی پرابلم ہے، تو تب ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مجھے یہ شخص جو ہے یہ جس مصیبت کے اندر، صحت کے جس مسئلے کے اندر یا جس بیماری کے اندر یہ انسان مبتلا ہے، یہ بیچارہ کس مشکل سے یہ جی رہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس بیماری سے مجھے اللہ نے تندرست پیدا کیا ہے، میں تندرست ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں ہمیں ان کا احساس رہنا چاہیے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا قیوم صاحب، ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں صحت کو، ٹھیک ہے صحت ہے، عام روٹین کی بات لیتے ہیں، ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں، کلینکس میں جا کے دیکھیں لوگ کس طرح سے پریشان ہیں، جوان لوگ ہیں اور بیمار ہیں، یعنی عجیب سی ایک سچویشن وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں نظامی صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا مزید اگر آگے بڑھوں، جی جی دیکھیں ہمیں اس نعمت کا اللہ تعالیٰ، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس صحت اور تندرستی زیادہ آ جائے وہ شکر گزاری کی طرف جانے کی بجائے وہ دوسری سائیڈ پہ چل پڑتے ہیں، نافرمانی، کہ ہم تو جی جوان ہیں، تگڑے ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو یہ طاقت اور تکبر کا جو ہمارے ذہن کے اندر جو ہے ایک کیا کہہ لیں کہ ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے، ہم پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہمیں اس کا احساس رکھنا چاہیے، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ یہ بات آپ نے ایک اور مجھے یہاں پہ دے دی، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ آپ کے پاس صحت دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، جوانی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، جس مقام پہ آپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، پھر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ ابھی الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں طواف کے دوران، ہمیں چونکہ عادت نہیں ہوتی بہت زیادہ چلنے کی، جم چلے گئے تھوڑی ایکسرسائز کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ چلے نہیں اتنا تو آپ کو کریمپس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میری تو ٹانگیں اکڑ گئی ہیں، بیٹھا بھی نہیں جا رہا، چلنا تو دور کی بات، کھڑے نہیں ہوا جا رہا۔ تو طواف کے دوران مجھے جب کریمپس آئے تھوڑے تو ہم نے تھوڑا ٹریٹمنٹ بھی کیا کہ چلے کوئی نہیں، تھوڑا ڈھیٹ بن کے چلے، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، تو کوشش چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑا فیل بھی زیادہ ہونے لگ گیا۔ میری نظر ایک دفعہ سامنے میں نے دیکھا ایک اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کا کرم جس کو وہ لے کے جانا چاہے، ٹانگیں نہیں تھیں، اللہ اکبر، اور انہوں نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا ہوا تھا، اور بازوؤں سے وہ نوجوان جیسے چل رہا تھا، جس جذبے سے چل رہا تھا بازوؤں کے ساتھ،
مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کے رشک آیا کہ ہمیں جیتا جاگتا صحت مند مکمل طاقتور بنایا اور ہو رہا ہے کہ یار میری ٹانگیں درد ہو رہی. اس کو دیکھو ذرا کہ وہ چل نہیں سکتا اور بازوؤں سے جا رہا ہے اور ہنستا مسکراتا ہم سے آگے آگے جا رہا ہے. اللہ تب آپ کو اللہ کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے, تب شکر ادا اچھا اس میں نظامی صاحب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ والی نعمتیں ہیں صحت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پہ فٹ پیدا کیا ہے, ہم بالکل فٹ ہیں الحمدللہ. تو اس کے لیے ہمارے سامنے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ جو آنکھیں عطا کی ہیں, کیا ہماری زندگی میں یا ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں, یہ جو دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں ہیں وہ اس سے محروم, وہ نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت انہیں نہیں نصیب ہوئی. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہیں, بات نہیں کر سکتے, ہمارے سامنے وہ بھی ہیں, بتا نہیں سکتے, جی اشارے کرتے ہیں. تو اسی طرح جو سن نہیں سکتے. تو یہ ایسی چھوٹی جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی نہیں ہیں, یہ نامعمولی ہیں. ہم زیادہ دور نہ جائیں قیوم صاحب, ہم ابھی اپنی یہ اتار دیں, گلاسز اتار دیں, ہم 4 آئیز ہیں دونوں بھائی, جی بالکل, تو ہمیں ٹھیک سے نظر نہیں آتا, بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں فوری احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پہ ہمیں سب سے پہلے یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں ہمیں ملی کہاں سے ہیں. ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کہتا ہے کہ اب ان نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو, اور جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. اچھا عام طور پہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں جو ہے وہ کالز آتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری نعمتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں, ہمیں ایک نعمت ملی وہ برقرار نہیں رہتی. تو اس کا بھی تو یہ جو آیت ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو, تم جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے اور اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو, تو ایک تو وہ نعمت آپ کے پاس برقرار رہتی ہے, محفوظ رہتی ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ہمیں ایک نعمت ملی, وہ ہمارے پاس محفوظ ہو گئی, وہ ختم نہیں ہوتی. اور دوسری چیز پھر لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے, وہ نعمت بڑھتی رہتی ہے. تو یہ کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عطا فرمائے اور وہ نعمت جو ہے وہ ختم بھی نہ ہو اور پھر وہ نعمت بڑھتی چلی جائے. اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو احسان کیا ہے, ہم پہ جو انعام کیا ہے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو عام طور پہ بطور انسان ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائے. اور جو مشکل یا آزمائش یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے بچ جاؤں, کیونکہ انسان ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نظامی صاحب, تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں دنیا کے اندر ہر طرح کے انسان ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں, نیکوکار ہیں, عبادت گزار لوگ ہیں. رمضان میں جو ہے آج کل ان عبادت گزاروں کی تعداد جو ہے خاصی تعداد ہمارے سامنے ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. اس پہ بات کریں گے, ہم کنٹینیو کریں گے, ایک بریک بھی میں نے جانا ہے ابھی. تو بریک پہ جانے سے پہلے قاری ریاض احمد عزیزی صاحب, آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. یہاں پہ جی ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمانوں میں ایک اور مہمان کا اضافہ ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر یوتھ فورس پاکستان حافظ سلمان اعظم صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کرم, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. لگتا ہے کہ تازی وہاں سے ابھی آمد ہوئی ہے ہمارے بھائی کی. جی بالکل الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا. ماشاءاللہ, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. الحمدللہ, اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی سعادت عطا کی. ماشاءاللہ. اور آج آپ کے ساتھ یہاں مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ
قبول بھی فرمائے، آمین اور آمین جتنے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جتنے ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی قدرت کاملہ سے بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین 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 انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ جی، یہ تو بڑی خوبصورت دعا آپ نے ہمیں دیا آغاز میں ہی۔ اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم چونکہ بات کریں شکر کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے، کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اکثر شکایت اور مایوسی کا شکار نظر آتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں بہت جلدی، تو آپ کے خیال میں شکر کا جذبہ اس کیفیت کو کیسے بدل سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں، اگر کوئی ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو بہت کچھ اس نے دیا بھی ہے، تو کس طرح سے یہ جذبہ، یہ کیفیت پیدا ہو دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے، جو نوجوانوں میں بے چینی ہے جی یا نوجوانوں میں جو اس چیز کی مایوسی کہہ لیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکری اور دینی خلا ہے۔ جی سب سے پہلی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی نعمتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ جتنی نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، پھر وہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ جی جیسے جیسے آپ شکر ادا کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ کرتے جائیں اور اس کے بعد ہم نے مادی دور ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف روپیہ، پیسہ، گاڑی، سٹیٹس یہی نعمت ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر صحت ہے۔ یہاں پہ شیخ سعدی کی بڑی مشہور بات ہے، وہ گھر سے نکلے، جوتے نہیں تھے، تو اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا، یا اللہ تو نے مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر ایک شخص کے پاؤں نہیں تھے، تو اسی وقت انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں عطا کیے ہیں۔ تو اس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی بھی ہے کہ جو آپ سے اوپر ہے آپ اس کو نہ دیکھیں، جو آپ کے نیچے آپ اس کو دیکھیں۔ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید جو اپنی نعمتیں ہیں ان کی برکھا برسانی شروع کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ینگسٹرز، آپ ماشاءاللہ اس ڈومین میں ڈیل بھی کرتے ہیں، زیادہ تر ینگسٹرز کی ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم فوری طور پہ چیزوں کو حاصل کر لیں، ہماری پیشنس اتنی نہیں رہی، ہم صبر نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اور ہماری نوجوان نسل جب سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر مخصوص چیزیں دکھائی جاتی ہیں اسپیسیفک، وہ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اصل میں حقیقت اس طرح ہوتی نہیں ہے، وہ بس ان کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، جی جی یہ پاسبل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں محنت ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ہاں جی، جب تک آپ محنت نہیں کرتے، جہد مسلسل نہیں کرتے، تب تک آپ اپنی زندگی کے جو اہداف ہیں انہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ پھر بعد میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، اپنے لیے بھی اور ان کی فیملیز کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے روز ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے معاملات کو ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ، جی بالکل، کہ جس میں ایون کہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے، پیشنس بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور کمپیریزن کا نہیں ہے، کنیکشن کا، کنیکشن کا۔ او یس، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے نا اسے مضبوط کریں، کمپیریزن نہ کریں۔ جب آپ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا۔ حافظ صاحب یہ تو ہم اس کے اگینسٹ نظر آتے ہیں، یہاں پہ کنیکشن ہے نہیں اور ہم کسی اور طرف ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہمارا راستہ نہیں ہے جس طرف جانا شروع ہو گئے، تو پھر پریشانی تو ہوگی۔ شکر کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا شکر کرتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ویسے ماشاءاللہ کلاس فیلو بھی ہیں, بڑی خوبصورت باتیں بھی آپ کی آتے ساتھ شروع ہو گئی تھی, اور میرے لیے تو خیر یہ نئی بات تھی, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی اپنی ایک بانڈنگ ہے. شکر کا جو اصل مفہوم ہے جیسا ابھی حافظ صاحب بھی بتا رہے ہیں, کیا صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے, یا اس کے اور بھی بہت زیادہ معنی ہیں, بہت زیادہ اور بھی صورتیں ہیں؟ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, اور جو نعمتیں انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو مل رہی ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں. یہ ہمیں احساس رہنا چاہیے. اچھا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے ملنے والی جو نعمت ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے, تو پھر اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں, بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام گزرے ہیں جن کا نام علامہ ابن قیم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کے 3 طریقے ہیں. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر 3 طریقوں سے ادا کر سکتا ہے. نمبر 1, اپنی زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. نمبر 2, دل سے کرے. اور نمبر 3, اپنے عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اب ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں, سب سے پہلے نمبر پہ زبان سے شکر ادا کرنا. کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, یہ والے جو کلمات ہیں, یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ایسے جتنے بھی کلمات ہیں, انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو گویا کہ سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ اپنی زبان سے شکر ادا کرے, اور اسی کے ساتھ ہی پھر اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی ہے. مجھے اس کے دل کے اندر جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر تیسری چیز اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ اپنی عملی زندگی بھی ایسی بسر کرے کہ زبان سے تو کوئی شخص کہہ دیتا ہے سبحان اللہ الحمد, جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ جناب کیسے ہیں, کیا حالات ہیں, تو وہ فوراً کہتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ جو زبان سے کہنا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, کیا ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا, اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, نوجوان جو ہے وہ پاورفل ہے, طاقتور ہے, تو کیا اپنی جوانی کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو نہیں لگا رہا؟ اچھا, یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے کی. مجھے چونکہ پاکستان کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا, میں نے آغاز میں بات کی ہے, پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس, ہم اس کو بھی فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. ہمیں آزاد ملک مل گیا ہے, ہم نے آزاد شہری کی حیثیت سے آنکھ کھول لی ہے, آزاد شہری کی طرح جیتے ہیں ہم, اور پھر ہمارے شکوے گلے اپنے ہی ملک سے ختم نہیں ہوتے. اس میں نظامی صاحب ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. موجودہ حالات میں کرنٹ سنیریو چل رہا ہے بالخصوص گلف کنٹریز کا, تو اگر ابھی بھی کسی کو پاکستان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے تو اسے اپنے احوال کے اوپر غور کرنا چاہیے. جی آپ دیکھیں اس وقت پورے گلف میں لوگ بھاگتے ہوئے پاکستان آ رہے ہیں, وہاں کی فلائٹس جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں, اس وطن میں زندگی اسی طرح رواں دواں ہے, فلائٹس آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اور پھر جس طرح اس وقت پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے بالخصوص جو بھی یہ جنگی حالات ہیں ان میں, جس طرح پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتکاری کر کے ان کو روکا ہے, ایران کو روکا ہے, انٹرنیشنل اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایشوز میں جس طرح اپنا رول پلے کر رہا ہے, اس کے بعد تو کسی پاکستانی کو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. حافظ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ جس رات یہ اناؤنس ہونے والا تھا کہ فیول پرائس ہائی ہونے والی ہے, صرف پاکستان میں نہیں تھی, دنیا بھر میں. سعودی عرب میں دیکھیں, سعودی عرب پروڈکشن سب سے بڑا سورس ہے
آئل کی پروڈکشن کا, وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا. آسٹریلیا میں بڑھے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بڑھے ہیں, کالز پہ ہم سارے رابطے میں ایک دوسرے سے. ہم اس رات کا مظاہرہ کر رہے تھے, ہم اس رات بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے تھے کہ چلے ہم ہر حال میں سیف ہیں یہاں پہ, کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرون نہیں گرا, خدا نہ خواستہ کوئی. ہم اس رات بھی اتنی لمبی لائنوں میں صرف چند ہزار روپے کے فیول کے لیے لڑ جھگڑ رہے تھے, اور دو ناگہانی وہ واقعات بھی ایسے پیش آئے جس میں زندگیاں چلی گئی. کچھ کہنے لگے آپ ڈاکٹر؟ جی اس حوالے سے جو ہے نا, آپ نے پاکستان کا ذکر کیا. پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میرے ذہن میں قرآن پاک کی جو ایک آخری پارے کی صورت ہے, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں وہ رب ہوں, جب تم بھوکے پڑ جاتے ہو نا, تمہیں بھوک لگ جاتی ہے, تم خالی پیٹ ہو جاتے ہو, تو میں تمہیں کھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے. اور دوسری نعمت وہ بہت عظیم نعمت ہے, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن و سلامتی دی ہے. تم کسی طرح کا جو خوف ہے تمہارے اوپر, بد امنی کا, ٹھیک ہے, اس طرح کی جتنی دہشت گردی ہے, بد امنی ہے, یا ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو معاشرے کو, جو افراد کو یا ریاست کو جو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں, اس کے امن کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کہتا ہے کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ہر طرح کی بد امنی سے تمہیں میں نے محفوظ رکھا ہے. تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو پاکستان ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز میں ہمیں امن و سلامتی عطا کی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پوری محنت سے, پوری جد و جہد سے جو ہے ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو ہمیں اس پر بھی یہ جو وطن عزیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا. اور پھر پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 جو ہے یہ رمضان کے دن ہی بنتے تھے. تو پاکستان جو ہے یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز کی جو نعمت ہے یہ ہمیں رمضان المبارک میں عطا کی ہے. تو ہمیں اس نعمت کا بھی خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے وطن کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی پازیٹیو کر سکتے ہیں. سر فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یہ سوچ لیں, بہت بڑی بات ہے. ہم اگر 3 لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ذرا تسلی سے بیٹھ کے اگر اس چیز پہ سوچیں کہ میں نے آج کا دن اپنے ملک کو کیا دینا ہے, میں نے کل کیا دیا تھا. آپ, میں, ہم لوگ تو جیتے اپنے لیے ہیں, اس ملک کے لیے کیا کرتے ہیں. دیکھیں اس میں نظامی صاحب میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, ہم اپنے وطن کے لیے ہمیں کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس وطن کی سلامتی کے لیے, امن و امان کے لیے, ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. اگر ہم بالفرض کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اتنا ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وطن مخالف جو پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی سطح پہ جو ہے وطن, ٹھیک ہے, تو جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں ہم اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور اپنے ارد گرد رہنے والے جو ہمارے متعلقین ہیں, ہم سے وابستہ جو لوگ ہیں, ہمیں اس پروپیگنڈا سے ان لوگوں کو باخبر رکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے وطن کے لیے نقصان دہ ہے, ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, اور پھر ہمارے مذہب اسلام کے لیے, ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے جو ہے ہمیں ایک مثبت اور پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے, پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے, اور اس کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے. اور ہم ایسے موقع پہ اپنی آرمڈ فورسز کو نہیں بھول سکتے. جس ریاستی اداروں کی آپ نے بات کی, یہ فورسز ہیں تو ہم ہیں. ان فورسز کی ہی وجہ سے ہم اپنی نیند سکون سے سوتے ہیں, جہاں پہ وہ جام شہادت نوش کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آج ان کو بھی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے. باقی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر شمالی پنجاب مرکزیہ سید محمد عتیق الرحمان شاہ صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظامی صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, شکر ہے اللہ کا. آپ بتائیے کیسے گزر رہے ہیں شب روز؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
اور ماشاءاللہ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے چینلز کے لیے، تمام احباب کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ ہمیں یہاں پہ سن رہے ہیں آپ کی گفتگو میں جو شریک ہیں ان میں عبد القیوم ستار صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ سلمان اعظم صاحب بھی موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہم شکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نعمت پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو فرمائے گا قرآن کریم میں شکر گزار بندوں کو کم بتایا گیا ہے اور آیت کا مفہوم بھی باقاعدہ ہے، فرمائے گا اس حوالے سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینلز کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ سر آلویز ویلکم، آلویز ویلکم۔ ہمارے جو ممدوح حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے جی، حافظ سلمان اعظم صاحب اور دوسرے ساتھی ہمارے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اصل میں ہماری زندگی میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا کے ایسے کیلکولیٹر ہے ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ انسان کا وطن ہے، انسان کا گھر ہے، وہ انسان کی صحت ہے، وہ انسان کی دیگر ضروریات ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، اگر زمین ہوگی تو آپ کا مکان ہوگا، زمین ہوگی آپ کا کاروبار ہوگا، زمین ہوگی آپ کا امن ہوگا، زمین ہوگی آپ کے دیگر معاملات ہوں گے۔ تو یہ زمین جو ہے بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتیں گنوائیں وہاں پر خاص کر اس زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو زمین ہے یہ خطہ پاکستان، خطہ ارضی جو ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں اپنے مالوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس کی یہ پوری داستان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لیا گیا ملک ہے۔ جی، اور جو اللہ کے نام پر لیا گیا ملک ہو، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہوں، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، جس کے لیے ہجرتیں کی ہوں، اس ملک سے بڑھ کر بہترین ملک دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے؟ جی، جی، یہ نعمت جو ہے ہمارے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسا ملک دیا ہے۔ دوسرا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ ایک طاقتور ملک دیا ہے جو کمزور ملک نہیں ہے۔ آپ کمزور ملکوں کی حالت دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا ہو رہی ہے۔ جی، جی، آپ جن لوگوں کی دنیا میں آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کے پاس اچھی فورسز نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس باقی چیزیں اپنے دفاع کے لیے نہیں ہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی کمزوریوں کو محسوس بھی کرتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو محسوس کر کے دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وطن عزیز پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت نہیں بلکہ مضبوط ترین نعمت ہے اللہ کی، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے اس نعمت کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اس کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے، وطن عزیز پاکستان کے متعلق لوگوں کے نظریات درست کرنے چاہیے، ان کے اداروں کے ساتھ اپنا تن من دھن قربان کرنا چاہیے تاکہ یہ امن و امان اس ملک کے اندر قائم رہے۔ یاد رکھیں یہ ملک قائم ہے تو ہم لوگ قائم ہیں، یہ ملک قائم ہے تو ہماری عبادت گاہیں قائم ہیں، یہ ملک قائم ہے تو ہماری ریاستیں قائم ہیں۔ اگر یہ ملک نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگر اس کی کسی نے مثال دیکھنی ہے دنیا میں تو آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں کہ جب وہاں پر بدامنی ہوئی اور وہاں پر جنگیں ہوئی تو ان ملکوں کے اندر نہ مسجدیں باقی رہیں، نہ مدرسے باقی رہے، نہ دین کی کوئی حصہ باقی رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں علماء کرام کو خاص مقام حاصل ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں خاندانی نظام بہت بہتر ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی ایسی رحمتیں ہیں جن کا ہم دنیا کے باقی ممالک کے اندر سوچ نہیں سکتے ہیں، یہاں پر موجود ہے۔
تو اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کو مضبوط بھی کرنا چاہیے اور اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی. ابھی ہم آپ سے پہلے جوائن کرنے سے پہلے بھی اسٹوڈیوز میں یہی بات کر رہے تھے جس سے آپ کی بات کی مزید تقویت ہو جاتی ہے. کچھ کمنٹس بھی ہیں ہمیں. علی احمد لکھ رہے ہیں, عبداللہ لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں لکھ رہے ہیں ابو سفیان. پھر ابو سفیان کے بعد ہمیں حافظ زین العابدین الوی, ہمارے بھائی بھی لکھ رہے ہیں جو ہماری مارننگ کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں ماشاءاللہ, سحری کی ٹرانسمیشن. حافظ زین العابدین صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ نظامی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو حافظ صاحب. اور پھر خاص طور پر سلمان بھائی کے لیے تو لائن لگ گئی ہیں کمنٹس کی, آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, آپ کا نام لے رہے ہیں. میں تمام یوتھ فورس کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے کہ جب انسان انسانوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. شکر ادا اور جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو یہ وہی اس کی مثال ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں یہاں پہ دعائیں دے رہے ہیں تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. بالکل. لیکن نظامی صاحب جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو عادات ہوتی ہیں یہی انسان کو آہستہ آہستہ مایوسی اور محرومی سے نکالتی ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نے دیکھا ہے, عبدالقیوم صاحب بھی اس بات کی توثیق کریں گے کہ سعودی عرب میں ہم جاتے ہیں, یا پہلے ہمارا جو ادھر تھا طالب علمی کا جو زمانہ تھا, آپ کسی کو پین پکڑاتے ہیں نا تو آگے سے بولے گا جزاک اللہ خیر. یعنی یہ عادت وہاں پہ اس معاشرے میں ڈیولپ ہوئی ہے. اور جب آپ چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر, کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر کہ آپ میرے کام آئے ہیں, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے, تو اس سے پھر آہستہ آہستہ انسان کے دل میں شکر کرنے کی جو عادات ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں بھی کویسچن پوچھنے والا تھا سلمان صاحب سے, تو آپ نے کہہ دی کہ ہم اپنے نوجوان کو کیسے ایجوکیٹ کریں. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو مسکرا کے مل لیں. جی بالکل. آپ کسی کو گریٹ کریں تو آئیے تشریف رکھیے, آپ مسکرا کے اسے کہیے. کوئی چیز دیے تو اس کو جزاک اللہ خیرہ کہیں. ہماری نوجوان نسل میں یا ہماری آنے والی نسل میں جنہوں نے آگے چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, میں ادھر ایک چیز کا ایڈیشن کرتا ہوں. ہمارے نوجوان نا بڑی جلدی غصہ میں آ جاتے ہیں. اچھا. اور بالخصوص ہمارا جو پنجاب کا ماحول ہے وہ جب غصہ آتا ہے پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے. میرے ایک دوست ہے مقام کرما میں, اچھا بزرگ ہیں, اچھا, وہ جب انہیں بڑا غصہ آیا ہو نا, میں نے اکثر یہ واچ کیا ہے, انہیں جب بڑا غصہ آ جائے تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پھر اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اچھا. میں نے ان سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو غصہ ہے, ایک تو غصہ اور اوپر سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, اصل قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس وجہ سے پھر میں اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں ہوں. میں غصہ کس چیز کا, کس بات کا کر رہا ہوں کہ جب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میں بے اختیار ہوں, سارے اختیارات اسی کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. بالکل. تو ہمارے نوجوان اگر یہ بھی سیکھ لینا کہ جب غصہ آئے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. ویسے بھی جو ذکر ہے جی جی یہ انسان کو اس کے دل کو نرم کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر بھی جب وہ کرتا ہے ذکر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرتا ہے. ٹھیک, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کرنے سے بڑے چینج آ سکتے ہیں اس سے. بالکل. اچھا, میں شاہ صاحب کو دوبارہ گفتگو میں شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, شامل رہیں گے گفتگو میں. ہماری تو نظامی صاحب گھر کی بات ہے. ارے جزاک اللہ, تھینک یو تھینک یو. دیکھیں جی انجوائے کر رہے ہیں اس بات کو, کہتے ہیں کہ بالکل شاہ صاحب کو ٹائم دے. دونوں بھائی ہنس رہے ہیں. یہ شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں جی, شاہ صاحب جزاک اللہ, شاہ صاحب بڑے مشفق و مہربان ہیں, ان کو ضرور شامل کریں آپ. بالکل ٹھیک ہے, پھر میں موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں, شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں جی پھر ہم. اچھا سر فرمائے کہ کیا شکر ایک عبادت ہے؟ اگر ہے تو اس کی شرعی حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ بڑی بیسک بات ہے, یہ سمجھنا بڑا اہم ہو جائے گا. بڑا ٹھیک کوسچن اس وقت بنتا ہے یہ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکر کا لفظ بے شمار مقامات پر استعمال کیا ہے جی, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا, تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب یہاں پر جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہے لئن شکرتم, یہ تاکید کی صیغے کے ساتھ ہے جی, کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے
تو ہوگا کیا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. اچھا، ہر نعمت پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ وہ کمزور نعمت ہے، آپ اس پر شکر ادا کریں، وہ نعمت طاقتور ہو جائے گی. ہمارے اساتذہ کیونکہ ہم مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو مدارس میں اکثر جو ہے وہ دال وغیرہ جب پکتی تھی، ذرائع تفنن بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جی تو ہم اساتذہ سے شکایت کرتے، حضرت پورا ہفتہ ہو گیا دال پک رہی ہے تو کیا کریں؟ کہتے شکر ادا کرو. اچھا، آپ حیران ہوں گے جی. کہ ہم دال کھا کے شکر ادا کرتے تھے، اگلے دن مرغی اور گوشت بن جاتا تھا. یہ ایک زندگی کی آزمائی ہوئی چیز ہے. ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز پنپ چکی ہے، یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگلے لمحے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور اس نعمت میں اضافہ دکھلائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے کہ میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا. تو یہ شکر اللہ تعالیٰ کی بنیادی طور پر ایک بہت بڑی عبادت ہے. جی. زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، سوری، آواز سے اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک عضو سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں. دیکھیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ. جی. جب ہم لوگوں کی مجلسیں بیٹھتی ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں. ملک کے حالات یہ ہو گئے، مہنگائی یہ ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں شوگر کا مریض، میں فلاں. ہماری ابتدائی ان چیزوں سے ہوتی ہے جو چیز نہیں ہونی چاہیے. ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے؟ ابتدا اللہ کی نعمتوں کو گننے سے ہونی چاہیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے تندرستی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں اس دنیا کے اندر رکھی ہوئی ہیں. آنکھ سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ زبان سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے جسم کے ایک ایک عضو کو بندہ سامنے رکھے، یہ اتنا قیمتی ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اتنا بڑا ہدیہ ہے. ساری کائنات بندہ خرچ کر لے، آنکھ نہیں خرید سکتا ہے. یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر اللہ کو مطلوب ہے. اور جو بندہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے. یہی انبیاء کا مشن تھا، یہی انبیاء کا طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر کا آپ انداز دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے جسم میں اطہر میں وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج کر پھٹ جاتے ہیں. آپ اتنی دیر قیام میں کھڑے ہوتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ہماری ماں، وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے سیدہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مکہ کے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ کہاں سے اللہ نے اٹھایا اور کہاں اللہ لے گیا ہے. تو ہر شخص کی زندگی کے اندر آپ یقین جانیں یہی معاملہ ہے. ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں پر لے آیا ہے. اس نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے رہیں، پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں. نظامی صاحب، اگر لفظ میرا غلط نہ ہو اور میں جذبات میں اگر یہ بات نہ کہوں کہ پوری زندگی ہم کوئی اور عبادت نہ کریں، صرف اپنی زبان کو اللہ کے شکر کے لیے اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے رہیں اور پوری زندگی ہمیں لمبی طویل زندگی مل جائے، اللہ کی قسم ایک نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا مطلوب ہے کہ میرا بندہ شکر گزار بنے. ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کی کیفیت بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ نے جو کہا ہے اس جملے کا زور بھی سمجھ رہا ہوں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، کچھ کمنٹس اور ہیں اور بڑے مزے کے کمنٹس ہیں. چودھری موسیٰ بھی ہمیں لکھ رہے ہیں، ابو سفیان دوبارہ آئے ہیں، عدیل سمی آئے ہیں اور ام سلمان بھی آ گئی ہیں. ام سلمان لکھتی ہیں، بابا یو آر دی بیسٹ. لیں جی، اب یہ بابا کے لیے خاص طور پہ آ گیا میسج. تو یہ بابا کی اور بیٹی کی محبت بھی ہے نا، ماشاءاللہ. اور ابو سفیان کہہ رہے ہیں امن و سلامتی کا پیغام ہے. اور عدیل لکھتے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہے، اللہ کا شکر ہے. پھر ابو سفیان لکھتے ہیں کہ شیر دل قائد ہیں، ہمارے بھائی ہیں جی، بالکل شیر دل بھی ہیں، خوش دل بھی ہیں. دوستوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی دو مان میں فرمائے. آمین. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ساتھی عطا کیے ہیں. اللہ رب العزت تمام میرے دوستوں کو، میرے عزیزوں کو، میرے بھائیوں کو اپنی دو مان میں فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار
مکہ و مدینہ میں اکٹھا فرمائے. انشاءاللہ. میری بڑی بڑی خواہش ہے نظامی صاحب کہ میں آپ اور ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب اکٹھے بیت اللہ میں ہوں اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہم تینوں کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا. الحمدللہ. انشاءاللہ. اور یہ اللہ کے اللہ تعالیٰ جو ہے حافظ صاحب کی جو زبان مبارک کرے. آمین. تو ہمیں جو ہے نظامی صاحب ایسا موقع جو ہے کئی دفعہ ملا ہے، بارہا ملا ہے. آپ تو ماشاءاللہ دونوں وہاں پہ رہے تو اس میں جو ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو میرے لیے ایک بھائی نے دعا کر دی، دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ایسا، اور ہم ایسے ہی اکٹھے. اور وہاں کی محفل کی ریکارڈنگ بھی پھر ہم دیں جی ضرور. کہ جی ہم نے جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کو قبول. شاہ صاحب آپ بھی دعا دیجئے نا ہمیں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی شامل کرنے بھی. ہاں جی آپ بھی شامل ہیں، آپ پہلے شامل ہیں. جی آپ پہلے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور بالخصوص نظامی صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ. آمین آمین آمین. لیں جی یہ قبولیت کا وقت ہے، مجھے لگتا ہے، اور یہ ہو جانا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. اب میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر ایسی لمحے مل جائیں، ایسے بھائی اگر دعا دینے والے مل جائیں تو پھر شکر کیوں نہ ادا کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا. سکلین عقیل بھی آئے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دیں. آمین. بات تھوڑی سی آگے لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ابھی شکر اور ناشکری کے حوالے سے بات جو ہو رہی ہے، شاہ صاحب نے بڑی پیاری ایک بات کہی کہ ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم نہیں ادا کر سکتے، وہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا اس کی نعمتوں کا. شکر اور ناشکری کے نتائج کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جو نتائج ہیں جی بہت ہی خوبصورت نتائج. جو آیت حافظ صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی ذکر کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. یہ جو ہے شکر گزاری کے جو نتائج ہیں ان میں سب سے بڑا نتیجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہوتی ہیں، جو عطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان شکر گزاری اپنے عمل پہ بھی، اپنے عمل میں بھی اور اپنی زبان کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی نعمت دی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، اور اس نعمت پہ انسان جب اس ذات کا شکر ادا کرتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسان کو جو دل کا اطمینان اور سکون شکر گزاری سے نصیب ہوتا ہے نا، وہ میرے خیال میں ناشکری اور ہر چیز میں انسان یہ سوچتا رہے کہ فلاں بندہ جو ہے اسے تو یہ نعمت بھی ملی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اور میرے پاس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہا. میں تو وہ جیسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ نعمتوں میں اس شخص کی طرف تم دیکھو کہ نعمتوں میں جو تم سے کم تر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم سے زیادہ ملی ہیں تم اس کی طرف دیکھو ہی نا، انہیں بھی دیکھو نا کہ جو تم سے بھی کم تر ہیں. تو پھر انسان کے اندر جو ہے، دل کے اندر جو ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ پاؤں ہی نہیں ہے، آپ جوتی کا کہہ رہے ہو، پاؤں نہیں. جی اچھا، اسی طرح جو ہے آپ نے بات کی کہ ناشکری کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ناشکری کا اثر جو ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتوں کو جو ہے نا، وہ میں اس کی اگر آپ کو مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور رسول کریم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ قیامت کے دن جو انسان ہے یہ تب تک اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک یہ کچھ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، جواب نہیں دے گا. تو اچھا، وہ بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جو رزق دیا تھا وہ انکم جنریٹ کہاں سے، تیرا جو رزق حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ کیا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ تو نے وہ لگایا کہاں پر ہے. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے
کیا ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں پہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، جی ہم اللہ نے رزق دیا، اس رزق کو خرچ کر کے اسی ذات کو، اس خالق اور مالک کو ہم ناراض کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہ شکری ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی نہ قدری ہے، اور پھر اس کا نقصان جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے انسان سے، جس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو نعمتوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اچھا، اس میں نظامی صاحب ایک دعا جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نعمتوں کے چھن جانے کی بات ہوئی ہے، تو میرے ذہن میں یہ دعا ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، ہم سب لوگ جو ہے اسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے چھن جانے سے مجھے بچا لے۔ ایک نعمت تو نے مجھے دی ہے، دے کر واپس لے لینا، تو آپ ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نعمت عطا فرمائی، اللہ کی نوازش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکا، تو وہ نعمت جو ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو اور نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگو، اور اس کے ساتھ جو ہے عملی تقاضے جو ہیں وہ بھی انسان کو ضرور پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، عظمت صاحب بھی لکھ رہے ہیں، علی احمد دوبارہ لکھ رہے ہیں، پھر سلمان نے ماشاءاللہ سلمان صاحب کی صحت زندگی والی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، آمین۔ رضوان صاحب بہت پیار کر رہے ہیں جی، بہت کمنٹس بھیج رہے ہیں، اور پھر چودھری موسیٰ سارے لکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرانسمیشن ادھر نہ لگ جائے، میں تھوڑا ادھر چلتا ہوں سوالات کی جانب۔ ایک جیسے ابھی عبدالقیوم صاحب نے نعمت کے چھن جانے جی کے بارے میں جو دعا بتائی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس میں ایک اور میں بھی دعا جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر جو ہے کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، شکر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو نعمتیں بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظامی صاحب توفیق نہیں ملے گی کر ہی نہیں سکتے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ ساری زیرو ہو جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا نہ کرے۔ اور ایک اور میں اس میں ابھی جو بات ہوئی تھی، عبدالقیوم صاحب فرما رہے تھے شکر کرنے کے فوائد ہاں جی اور ناشکری کے نقصانات۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کچھ ہمارے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر چیز حاصل ہوتی ہے، سٹیٹس بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، سکون نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا کامن جملہ ہے، یہ بڑا عام سا جملہ ہے، ویل آف بندے کا کامن جملہ، سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یار سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنا کنیکشن اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بحال نہیں کرنا، نہیں جوڑا، آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ جی اور یہ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا چمکتی دمکتی، یہ تو ساری عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات کی۔ اچھا، شکر اور ناشکری میں شاہ صاحب ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ کیا شکر صرف نعمت ملنے پر ہی ہوتا ہے یا آزمائش پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ سنانا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی، جو عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ جی آمین۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے سنا کہ حضرت جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کھانے کی ابتدا میں وہ ہر لقمے پر بسم اللہ کہتے، ہر لقمے پر، اور ہر لقمے کے آخر میں الحمدللہ کہتے۔ اچھا، یہ مجھے جب یہ بات مولانا کی مجھے کسی نے سنائی
میں بڑا حیران تھا کہ ہر لقمے پر یہ کہنے کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو شروع میں پڑھتے ہیں اور آخر میں پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو ہر لقمے پر یہ کیوں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان شروع میں اور بسم اللہ پڑھتا ہے اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، یا ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتا ہے اور ہر لقمے پر آخر میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وہ کھاتا ہے اللہ اس کو بے حساب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نعمت کا حساب کوئی نہیں ہوگا سبحان اگر شروع میں بسم اللہ پڑھ لی اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لی. تو گویا یہ بسم اللہ اور الحمدللہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت ہے کہ یہ انسان کی جو استعمال کی ہوئی نعمتیں ان کا حساب کتاب پورا کر دیتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں دنیا کے اندر نا انسانی ایک فطرت ہے. جی. انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہے تو ایک اور ہو جائے، ایک اور ہے تو ایک اور ہو جائے، ایک اور ہے تو ایک اور ہو جائے. وہ کسی چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس نعمت کا اللہ پہ شکر ادا کریں اور اس بات سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چھن جائے یہ نعمت. جی. اچھا ہوگا کیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ بڑا عجیب تھا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ ایک وقت کے سردار تھے، سرداری چھن گئی، اللہ کا شکر نہیں چھوڑا. حالانکہ یہ نعمت چھن رہی تھی لیکن یہاں پر شکر ادا کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے بیٹے اولاد فوت ہو گئی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جسم کے اندر بیماری لگی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. پھر اس کے بعد کئی سال تک اس بیماری کے اندر مبتلا رہے لیکن زبان سے ایک جملہ ناشکری کا نہیں ادا کیا بلکہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں حیران ہوتا ہوں اس جملے پر اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور صبر پر کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صبر کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں پایا. اللہ اکبر. اب وہ صبر کیا تھا کہ وہ ایک تو نعمت چھینی ہے اس پر خاموشی، اور دوسرا جو بیماری لاحق ہوئی، جو پریشانیاں لاحق ہوئی، اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ میں ہر حال میں تیری ہر حال میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں. الحمدللہ علی کل حال. یہ جملہ اگر انسان کو زندگی میں سمجھ آ جائے نا کہ وہ یہ جملہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر بھی شکر ہے، نعمت اگر چھن گئی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے اندر حکمت ہوگی کہ اگر نعمت آپ کے پاس نہیں رہی. یاد رکھیں جب ہم شکر ادا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نعمت آپ سے چھن گئی ہے، جس طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری نعمتیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی لیکن اللہ کا شکر نہیں چھوڑا. تو یہ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا پہلے دیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا عطا کیا. جی جی. اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے عطا ڈبل دے کیا. دیا، ڈبل دے دیا. مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اولاد بھی ڈبل ملی، جی. صحت بھی اس سے اچھی ملی، جوانی بھی اس سے بہتر ملی، ہر چیز اس سے بہتر مل گئی. بہتر ملی. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک حال میں نہیں رکھتا. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے. انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے. جب وہ راضی رہے گا تو انشاءاللہ العزیز چھنی ہوئی نعمتیں بھی واپس آئیں گی اور جو نعمتیں ہیں ان کی استعمال کی صحیح انسان کو توفیق مل جائے گی. بہت خوب، بہت خوب. میں چونکہ میں نے بریک لینی ہے لیکن ایک بات کو انڈوز کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ. شاہ صاحب، زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو بند گلی میں پاتے ہیں تو آپ کو شکر نکال لیتا ہے وہاں سے، کیونکہ آپ اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، آپ اس کی طرف مخاطب رہتے ہیں، آپ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو آپ پھر نہ کچھ ہو کے بھی جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی بات نہیں، اگر تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالنا بھی تو نہیں ہے، پہلے بھی تو نے دیا تھا، اب بھی تو دے گا، تیرا شکر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کس طرح سے نوازتے ہیں اس کی بہترین مثال ابھی آپ نے بھی بیان کی ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे साथ मौजूद रहे सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब, और यहाँ पे हमारे प्यारे भाई दोनों मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज़ सलमान आज़म साहब। गुफ्तगू जारी रहेगी, आपके मज़े मज़े के कमेंट्स और एक आधा सवाल भी यहाँ से मैं ले लूँगा जो कि हाफिज़ साहब से भी करना है मैंने, तो ये सब कुछ होगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में एक और मेहमान का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ नात खां भाई असमतुल अचीना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है आपसे। बस रमज़ान की कुछ मसरूफियात थी इसलिए। माशाल्लाह। और हमारा जो टाइटल है वो भी हमारे भाई ने पढ़ा है, जो अभी आप सुन रहे थे वो भी हमारे भाई ने पढ़ा है। माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है। ठीक है, हम आपको अभी गुजारिश करेंगे कि हमें कुछ सुनाएंगे, आप तैयार कर लें, उतनी देर में हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं उतनी देर। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम अब्दुल सत्तार साहब और हाफिज़ सलमान आज़म साहब। गुफ्तगू हम लेके चल रहे हैं नेमतों के हवाले से, शुक्र के हवाले से। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं सलमान साहब, मैं अगर वो ना शामिल करूं तो ज़्यादती हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैज़ान हमें लिखते हैं माशाल्लाह, फिर लिखते हैं बहुत खूबसूरत नशिस्त है। रिजवान लिखते हैं कि आपकी बहुत मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं आपसे। साबिर भी हमें लिख रहे हैं। शब्बीर एक आईडी है, वो कह रहे कि इस पैगाम को मज़ीद तरक्की अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। अली अहमद लिखते हैं, ये वो फूलों का गुलदस्ता है जिससे हमारा दीन बुलंद है। माशाल्लाह, दीन पे चलेंगे तो फिर इज़्ज़तें तो मिलेंगी रिजवान भाई। अच्छा, आगे अली अहमद भी लिख रहे हैं, रिजवान लिख रहे हैं कि निज़ामी भी अल्लाह ताला आपकी सबकी जहूद को कबूल व मंजूर फरमाएँ जी, आमीन इंशाअल्लाह। पैगाम टीवी मेंबर्स को आज़म साहब भी हमें लिख रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, चौधरी मूसा पूछते हैं हाफिज़ सलमान आज़म साहब, एक सवाल है कि फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के इस दौर में एक दीनी कारकुन को सोशल मीडिया पर किस तरह ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए? इसका बैकग्राउंड आप समझते हैं इस क्वेश्चन का? डेफिनेटली वो बड़ी डीप चीज़ें हैं और कभी कभी सब्र और कभी कभी बहुत तहम्मुल का भी मुज़ाहरा करना पड़ता है। फरमाइए क्या इस हवाले से। लेकिन इसमें जो सबसे निज़ामी साहब बुनियादी बात है, चौधरी मूसा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने अखलाक का जो दामन उसे कभी ना छोड़ें। जो फेक न्यूज़ है या जो लोग भी प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें जो सबसे बेहतर है कि आप अपने बड़ों से या ऐसे लोग जिनके बारे में आप जानते हैं कि इधर से हमें जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, आप उनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता करने के बाद आप हक़ाइक़ जो हैं उनको हासिल करें, और उस फेक न्यूज़ के मुकाबले में आप उन हक़ाइक़ का या जो अच्छी जो आप कह लें कि करेक्ट न्यूज़ है, काउंटर करें उसको आप उसका इज़हार करें। ठीक है। और जो ज़िम्मेदार कारकुन है किसी भी जी लेवल पे, किसी भी जमात में, उससे बिलखुसूस फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। और ये जो दौड़ है ना फेम की और ये लाइक्स लेने की, ये भी फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा ज़रिया है कि लोग फेक न्यूज़ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें लाइक्स मिलें, हमें व्यूज़ मिलें। तो इसमें हमें चाहिए कि हम इस दौड़ से बचें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ऐसे लोगों के साथ रब्ता करें जहाँ से हमें असल जो सच्ची ख़बर है एक तो वो मिल जाए, और दूसरा हम अपने जो अहले वतन हैं, जो अपने इलाके के लोग हैं, अपने वतन के लोग हैं, हम उनकी जो राइट डायरेक्शन है उसकी सिमत रहनुमाई कर लेके चले। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एम कलीम भी लिखते हैं कि मेरी बेटी हायका पैगाम टीवी चैनल को बहुत पसंद है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल दीन की बात होगी, सुनेंगे बच्चे भी बड़े भी। अच्छा, आगे डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि इंसान को जो नेमतें मिलती हैं उनमें से अगर हम कोई कहें कि ऐसी नेमतें चंद एक कि ये सबसे अहम बात है, इस नेमत के हवाले से हमें ख्याल करना चाहिए, ईमान की दौलत के हवाले से, आप बता सकते हैं बेहतर इस बारे में? हाँ जी, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिलने वाली हर नेमत ही अजीम है जी, और उसका सही एहसास जो है तब होता है अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को एक नेमत मिले जी और फिर वो नेमत छिन जाए जी, तो ये ठीक से एहसास तब होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका सवाल है निज़ामी साहब कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें इंसान को अता की हैं, इनमें सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो इस हवाले से मेरे जहन में कुरान पाक की वो आयत आ रही है जी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान और इस्लाम अता किया है। ये जो खूबसूरत दीन अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर सबसे बड़ी इनायत है, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर सबसे बड़ा करम है।
اور دیکھیں اگر ہم جو ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، جی ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جتنا بھی شکر ہم ادا کریں وہ کم ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان کی کیا حالت ہے کہ اس نعمت ایمان سے محروم لوگ در در کے جو ہے نا وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہر جگہ پہ سر کو جھکا لیتے ہیں، اس خالق کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس عبادت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو اگر ہم کہنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں آپ کا جو ہے ہم آپ کے امتی ہیں، ہم سب جو ہیں جو مسلمان ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بن جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پیغمبر اور کیسے ہمدرد نبی ہیں۔ جی ہم کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسا کوئی انسان، کوئی پیغمبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی اور جو دوست تھے، صحابہ کرام تھے، مکہ مکرمہ میں ان پہ کیا کچھ نہیں بیتا، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، اور پھر کیا ہوا، گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری مشکلات جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا دے رکھی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رسول کریم کی وہ دعا فوراً قبول ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں کی، اور وہ دعا رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سائیڈ پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ دعا کب کرنی ہے؟ میدان محشر میں رسول کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے وہ دعا کریں گے۔ تو ایسے ہمدرد نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا یہ دو ہی نعمتیں ہیں، نعمت ایمان اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ عظیم تر نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب چلتے ہیں عصمت اللہ چینا بھائی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ اس معاملے میں عزت اور عظمت عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی پیاری آواز ہے بڑے بھائی ہیں اور ان کی شفقت ہے، آپ دونوں کی محبت ہے جی، آپ دونوں۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھ جائے ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ فرمائیے کیا سنائیں گے آپ؟ حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجئے پلیز، بسم اللہ۔ کس کی ہے شاہی، کس کا زمانہ، کس کی حکومت، کس کا ترانہ، کس کی ہے شاہی، کس کا زمانہ، کس کی حکومت، کس کا ترانہ، کس کے ہے صحرا، کس کے سمندر، اسی کے صحرا اس کے سمندر، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ کس کی زمین ہے، کس کا فلک ہے، کس کا سما ہے، کس کی سمک ہے، کس کی زمین ہے، کس کا فلک ہے، کس کا سما ہے، کس کی سمک ہے، کس کی ہے فوجیں، کس کے ہے لشکر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے زمانے حق ذات اس کی لوہے جگہ پر حق بات اس کی سارے زمانے حق ذات اس کی لوہے جگہ پر حق بات اس کی ہے ہستی سجدوں کا محور اللہ اکبر 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 کس کی ہے شاہی کس کا زمانہ کس کی حکومت کس کا ترانہ کس کے ہے صحرا کس کے سمندر اسی کے صحرا اس کے سمندر اللہ اکبر 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 کس کی ہے شاہی کس کا زمانہ کس کی حکومت کس کا ترانہ کس کے ہے صحرا کس کے سمندر اسی کے صحرا اس کے سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. خوبصورت آواز ہے ہمارے بھائی کی. اچھا ان ایکسپیکٹڈلی اب میں اپنے بھائی کو ایک اور چیز کہنے لگا ہوں. جو ابھی ٹائٹل ہمارا چلتا ہے پیغام قرآن والا, آپ کو یاد ہے یہ کمپلیٹ یا چند ایک لائنیں یاد ہوں آپ کو؟ برکات رمضان والا جو ہے وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ اصل میں نے رمضان کے سٹارٹ میں کیا تھا تو پورا رمضان قرآن پاک سناتا رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ مکمل فوکس ہی اسی پر رہا ہے تو اس وقت فی الوقت ذہن میں. چلے میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا. آپ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, آپ یاد کر لیں, میں بھی یاد آ جائے. ہاں اگر آ جائے تو شامل کریں گے, اس کو شامل کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے. آپ یاد کر لیں. چلیں اپنی سہولت کے مطابق دیکھ لیں, ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے, اگر ایزیلی ہو جائے تو. عزیز الرحمان لکھتے ہیں السلام علیکم نوید نظامی صاحب اور پریزیڈنٹ اے وائی ایف پاکستان حافظ سلمان اعظم صاحب, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آمین آمین. جی بہت شکریہ, دعائیں مل رہی ہیں جی ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کریں جیسے شکر کے حوالے سے, نعمتوں کے حوالے سے, تو یہ فرمائیں کہ کیا شکر کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں؟ ایک مسلمان روزمرہ زندگی میں کس طرح شکر گزار بن سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بھی ہم شامل رہ سکتے ہیں. جی دیکھیں شکر جو ہے بنیادی طور پہ وہ اگر ہم یہ بات کہیں, ایک تو زبان سے ادا کیا جاتا ہے, دل سے ادا کیا جاتا ہے, اور پھر عمل سے شکر کا جو ہے وہ ثبوت دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً میں تیرا شکر گزار ہوں, تو نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں, میری زندگی تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے. میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کو لے کر اسی طرح چلوں جیسے تیرے حبیب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے ناراض نہ کروں, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے میں اس سے ہٹوں نہ, میں اس سے سائڈ پہ نہ ہو جاؤں. تو جب انسان کی یہ کوشش ہوگی تو گویا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اچھا اس میں ہم کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں, ایسے عمل جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے. دیکھیں نماز جو ہے, ایک بندہ دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. جی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں, ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے اس کے اگر ہم فوائد کی بات کریں, ان کی فضائل کی بات کریں, تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. نماز میں بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ تعالیٰ سب تعریفیں تیری ہیں, تو نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قدردان ذات ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, حامدنی عبدی, کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کا جو عملی طریقہ ہے اس میں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم کرنا، یہ بہت بنیادی طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان گزر رہا ہے تو روزہ رکھنا، یہ بھی تو شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر شام تک اپنے خالق اور مالک کے کہنے پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے فجر سے لے کر شام تک تو نے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تیری رضا پہ ہم راضی ہیں، تو جو حکم کرے اپنے حبیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے ہم اس پہ راضی ہیں، اس کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنا، زکوٰۃ ہے جو فرض ہے ہر انسان جو صاحب استطاعت ہے، اسی طرح نفلی صدقہ جو ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، ان کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے دل کے ذریعے بھی اور اپنی زبان کے ذریعے بھی اپنی زبان پہ ایسے کلمات لے جس سے لگے کہ یہ بندہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ معاشرے میں خدمت خلق بھی شکر نعمت کا ایک طریقہ بن سکتا ہے، کام آنا اللہ کی؟ بہت قیمتی سوال ہے نظامی صاحب۔ بالکل جو خدمت خلق ہے اس میں انسان جب پریکٹیکلی شامل ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عالم ہیں، اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت قیمتی نعمت ہے۔ آپ جب خدمت خلق یعنی کسی بھی شخص کو آپ دین کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں تو وہ جہاں پہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، آپ اس مال کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا عملاً شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بندہ خدمت خلق کرتا ہے اس کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان گرامی ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی سوشل ورکر ہے جو سوشل جو ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، یہ ان کے پاس بہت بڑا یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں وہ لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے کام آ کے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ جی بالکل۔ ایک تو آپ نے کہا صاحب حیثیت ہونا، لیکن اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، ایک عام شخص میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ یہ امیر احمد شاہین صاحب ادھر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ گزشتہ دنوں جب سیلاب آیا تھا تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی جلال پور پیروالا میں جو ہم نے الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے بوٹس روانہ کی تھی ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو۔ تو امیر احمد صاحب کو میں نے ان کا بنایا تھا نگران، انچارج۔ امیر احمد بھائی کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے وہاں پر کئی ہفتے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو، اور کتنے ہزاروں لوگ ہیں جنہیں انہوں نے وہاں پہ جا پر پیروالا اور اس کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو ریسکیو کیا تھا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے، بغیر صاحب ثروت ہوئے بغیر بھی۔ چلے ان کے پاس تو ایک تنظیم کے یہ موقع تھا، دامی صاحب اگر ایک بندہ راستے سے جا رہا ہے، وہاں پہ جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر پڑے ہوئے، انہیں ہٹا دیتا ہے، تو وہ بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق ہے۔ دیکھنا کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ بالکل بالکل، یہ بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر کچھ کیے، اگر انسان صرف جذبے کے ساتھ اس کے اندر خیر خیر کا جذبہ ہو، اور یہ جذبہ بھی کب پیدا ہوگا جب اس کے اندر اس نعمت کا احساس ہوگا، اور احساس کب ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان دنوں ہم بھی کوریج کر رہے تھے، ہماری ٹیم وہاں پہ پیغام کی موجود تھی، ان کی ٹیم موجود تھی۔ اب ہوا وہاں پہ یہ تھا کہ بوٹس بالکل ناپید ہو گئی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی، اسپیشل ارینجمنٹ کیا گیا تھا، فون کال پہ آپ کی میری بات بھی ہوئی تھی، امیر حمزہ وہاں پہ تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے امیر حمزہ نے پانی میں چھلانگ بھی لگائی تھی وہ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ جب 1122 کی جو بوٹ تھی نا الٹ گئی تھی، تو امیر حمزہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، پانی میں کود گئے، اور وہ جو بچی تھی چھوٹی، بالکل چھوٹی بچی تھی، اور اس کے انہوں نے پھر ریسکیو کیا تھا۔
ٹھیک ٹھیک. اور یہ امیر حمزہ جن کا ہم ذکر کریں, آپ کہتے ہوں گے کون صاحب ایک دم آ گئے. امیر حمزہ جن کو آپ نعت پڑھتے آپ دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے دیکھتے ہیں, اور ہماری نعت ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, امیر حمزہ شاہین. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اب وقت بالکل قریب کا ہے کلوزنگ کی طرف. تو ڈاکٹر عبد القیوم عبد الستار صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, عصمت اللہ چھینا صاحب بھی. آپ دونوں صاحبان کے آنے کا شکریہ, اور میں شکریہ ادا کروں گا حافظ سلمان اعظم صاحب کا بھی. سر آپ آئے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع عطا کیا ہے. Always پیغام ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان کا, اور بالخصوص آپ کا, اللہ رب العزت اس ٹی وی کو, آپ تمام دوستوں کو, بھائیوں کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ قرآن و سنت کا یہ پیغام پوری دنیا میں پہلے بھی پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا لگتا ہے جب ایسے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, اور جو آپ نے دعا دی ہے ہم سب کو, ہم تینوں بھائی وہاں پہ اکٹھے ہوں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے, اور پھر یہ نشست کی ریکارڈنگ بھی ہم انشاءاللہ وائرل کریں گے وہاں سے. اب ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جی اختتام کی طرف جب, تو ہم دعا کے لیے خاص طور پہ درخواست کرتے ہیں. تو اس دعا میں درخواست کروں گا حافظ سلمان اعظم صاحب سے کہ دعا کروائیے تمام امت مسلمہ, ہمارے پیغام ٹی وی کے دیکھنے سننے والے, دین کے ساتھ جڑے ہوئے, جو پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور جن کی جو نیک دلی حاجات و خواہشات ہیں, سب کے لیے آئیے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, اے اللہ ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفائے کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی دوست, احباب, بھائی, بہنیں اس وقت پیغام ٹی وی کے اوپر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں, اے اللہ ان سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان آپ کے حضور پیش ہو چکے ہیں, اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ بالخصوص ہمارے محترم و مکرم مشفق و مہربان پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ انہیں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ میرے والد گرامی کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں, اے اللہ ان سب کی نیکیوں میں اضافہ فرما. اے اللہ ان کی کمیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں بے اولاد ہیں, اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں نیک اور صالح اولاد نورینہ عطا فرما. اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اے اللہ انہیں اچھے جو رشتے ہیں ان کے مواقع عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے دوست, بھائی, بہنیں, عزیز مقروض ہیں, اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں پہ مسلمان مغلوب ہیں, اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی عبادات کو, ہم سب کی کوششوں کو, نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لیکن جس کے ساتھ ہماری افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ کا ہمارا ساتھ دوبارہ ہوگا بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, मग़फ़िरत का हो